बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब बिलाल अहमद। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे उस शख्स के बारे में जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था और आके उसने अर्ज़ की थी कि फ़िरौन और उसके जो हवारी हैं, जो उसके वज़ीर हैं, वो आपके कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं और ये मंसूबा एक तरफ बन रहा है। आपके लिए बेहतर ये है कि आप यहाँ से हिजरत कर जाएं या अपना कोई बंदोबस्त कर लें। आज एक दूसरा शख्स जिसका ज़िक्र हमें इस किस्सा में मिलता है, उसका नाम है कारून। हम उस शख्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि वो कौन था और उसका जो तरीक़ाकार था या उसके बारे में कुरान जो है ना वो हमें क्या रहनुमाई करता है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब अमानत रसूल साहब से कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ारून का नाम जब भी लिया जाता है तो इससे एक दौलतमंद का तसव्वुर सामने आता है, यानी वो शख्स के जिसके पास बेबहा दौलत थी, लेकिन दौलत के साथ रवैया जो उसका था वो बहुत ही अजीब, घुमंड और तकब्बुर पर मबनी था। यानी उसका ख़याल ये था कि ये दौलत मेरी सलाहियत का नतीजा है, मेरे इल्म का और मेरी महारत का नतीजा है, तो इसमें किसी और का कोई अमल दखल नहीं है। नाज़रीन किराम, जब इंसान की ये सोच हो कि मेरे पास जो कुछ भी है ये मेरी अपनी महारत और मेरे इल्म की वजह से है, तो यहाँ से फिर इंसान ख़ुद गर्ज़ भी बन जाता है और माशरे से फिर बेपरवाह भी हो जाता है। इसलिए कि जब इंसान ये ख़याल करे कि ये सब कुछ दिया हुआ जो मेरे पास है ये मेरे अल्लाह का है और ये अमानत है मेरे पास, तो फिर वो कभी भी अपने माशरे से बेखबर या बेपरवाह नहीं होता। ना उसमें तकब्बुर पैदा होता है, ना घुमंड पैदा होता है, और ना ही वो हर चीज़ को और कामयाबी को अपनी सलाहियत और अपने इल्म की तरफ मंसूब करता है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से था। किताबों में आता है कि ये चचा ज़ाद था, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लादी के ख़ानदान से थे और इसी ख़ानदान से ये कारून भी था। आप ये देखिए कि कारून नबी के ख़ानदान से है, रसूल के ख़ानदान से, सिर्फ़ एक नहीं दो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। लेकिन आप देखिए कि ये शख्स किस तरह गुमराह हुआ और किस तरह भटक गया। तौरात में हमें ये मालूम होता है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून के ख़िलाफ़ ये तकरीबन इसने 250 लोगों को तैयार किया। ये तौरात में लिखा हुआ है, 250 लोगों को तैयार किया कि वो हज़रत मूसा और हज़रत हारून के ख़िलाफ़ खड़े हों और लड़ें। इसके बारे में रवायात में ये आता है कि ये शख्स तौरात का भी आलिम था, यानी इसके पास इल्हामी इल्म था, ये पढ़ता था, समझता था। और दूसरी ये बात भी बयान की जाती है कि इस इल्म के साथ चूँकि तरबियत नहीं थी और इल्म सीखने का मकसद ये नहीं था कि मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाऊं और आखरत की तैयारी करूं। इस इल्म का मकसद ये था कि ये भी एक ज़रिया बन जाए मेरे इक़्तिदार का, मेरे गलबे का, मेरे तारुफ़ का और मेरी शोहरत का। इसके बारे में यह बयान किया जाता है कि ये मुनाफिक शख्स हो गया था, इसलिए कि ये हर उस ज़रिए को और उस चीज़ को इस्तेमाल करता था कि जिससे इसको मकाम और मर्तबा हासिल हो। यानी तौरात को अगर सीखा तो इसलिए ताकि माशरे में एक मकाम और मर्तबा मिले, दौलत के पीछे भागा इसलिए कि ताकि दौलत हासिल करके ये माशरे में प्रोमिनेंट हो जाए, और इसी तरह इसकी इसी सोच और फ़िक्र ने दर हकीकत इसको मुनाफिक बनाकर रख दिया। रिवायात में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे ज़कात का तकाज़ा किया था कि ज़कात दो, लेकिन इसने ज़कात देने से इनकार कर दिया और इसने ये कहा कि भाई मैंने मेहनत की है, ये मेरे पास सब कुछ है, तो इसी तरह माशरे के जो दूसरे लोग हैं,
غریب ہیں، مفلس ہیں، وہ اپنی جگہ پر محنت کریں، کام کریں، وہ بھی دولت کمائیں۔ سورۃ القصص میں پھر اس کے انجام کو بیان کیا گیا۔ یہ آگے جا کر انشاءاللہ ہم اس کے انجام کو باقاعدہ قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم پڑھیں گے۔ اب اس کی جو خزانے کی چابیاں تھیں، کنجیاں تھیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 300 خچر وہ ان پر لادی جاتی تھیں تو تب وہ چابیاں اٹھائی جاتی تھیں، اس لیے کہ اس زمانے میں حفاظت کا ذریعہ یہی کنجیاں، یہی تالے ہوا کرتے تھے، آج کا دور تو نہیں تھا۔ تو لہٰذا جس شخص کی چابیاں 300 خچر اگر اٹھاتے ہوں تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس کے پاس خزانہ کتنا ہوگا، اس کے پاس اشرفیاں کتنی ہوں گی، دینار کتنے ہوں گے، اس کے پاس درہم کتنے ہوں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت یہاں پر میں نقل کرتا چلوں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور واضح سلطان کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزے عطا کیے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو ان سب نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں، بہت جھوٹے ہیں۔ اب اس کے بعد فرعون بولا۔ فرعون نے کیا کہا؟ یہ اس لیے کہ فرعون در حقیقت اس وقت سیاسی حکمران تھا، قارون ہو، حامان ہو، یہ در حقیقت اس کے تابع تھے۔ تو اس لیے فرعون نے کہا کہ ضرورنی اقتل موسیٰ، کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب کو اسے چاہیے کہ وہ پکارے۔ یعنی جب وہ اپنے رب کو ماننے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا رب ہے، تو پھر جب میں اس کو قتل کروں گا یا تکلیف پہنچاؤں گا تو پھر بلائے اپنے رب کو۔ تو اس کے بعد فرعون کہتا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا۔ یعنی توجہ اس پر نہیں کرنی کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ جذبہ ابھارنا ہے اپنے لوگوں میں کہ دیکھو اے لوگو، تم اپنے آبا کے دین پر چل رہے ہو، یہ جو موسیٰ آ گیا ہے نا، یہ در حقیقت تم کو اپنے آبا کے دین اور مذہب سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یعنی وہ جو اندھی تقلید اور اندھی عقیدت ہے، حضرت موسیٰ تو اس کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، لیکن فرعون نے لوگوں کے جذبات کو اس طرح ابھار کر حضرت موسیٰ کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہ آؤ ان یظہر فی الارض الفساد، یا پھر یہ ہے کہ یہ مصر میں، اس سلطنت و ریاست میں یہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ وہ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ جو عام طور پر اختیار کیے جاتے ہیں اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی سچی بات کہنے والا آتا ہے سامنے تو اس کے خلاف بھڑکانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یا تو قوم پرستی کو پیدا کر دیا جائے اس طریقے سے کہ وہ حق بات، وہ سچ بات دب جائے، یا پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ شخص فسادی ہے، فساد کرنے والا ہے، تاکہ لوگ اس کے فساد سے ڈر کر اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں۔ ناظرین کرام، قارون کا جو پورا ایک تصور ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ تصور آتا ہے کہ یہ شخص بالکل بے خوف قسم کا انسان تھا، اور لالچی بھی تھا، حریص بھی تھا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل اس بات سے بے فکر اور بے پرواہ تھا کہ اس کے معاشرے میں غربت ہے، اس کے معاشرے میں مفلسی ہے، اس کے معاشرے میں افلاس ہے، اس کے معاشرے میں تنگ دستی ہے، اس کے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ اور ایسے طبقے رہتے ہیں کہ جن کو ایک وقت کی روٹی بھی کھانے کو نہیں ملتی، لیکن وہ اپنی دولت کو جمع کرنے میں اس طرح مست اور اس طرح دیوانہ تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان کا بھی انکار کر دیا۔ قرآن پاک نے اسی کریکٹر کو اور اسی بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اسلام یا اللہ کا دین ذاتی ملکیت کا مخالف نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کا دائرہ کار ہے، وہ محدود ہے، اس سے زیادہ دولت نہیں رکھی جا سکتی، اس لیے کہ اگر لامحدود طور پر اس کی اجازت دے دی جائے تو پھر معاشرے میں اور سماج میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جن میں اجتماعی طور پر مل کر کام کرنے کی ضرورت اور معاشرے کی فلاح اور بہبود کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پھر ایک شخص کی ذاتی ملکیت میں اتنا کچھ ہوتا ہے کہ دوسری طرف لوگ روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور ایک شخص وہ اتنا زیادہ دولت کو جمع کر لیتا ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا پیسہ اور میری دولت کہاں کہاں پر ہے۔ اسلام اس میں ایک اعتدال اور اس میں توازن پیدا کرتا ہے۔
नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने क़ारून का जो करैक्टर है उस पर बात की। अच्छा, आपने भी अपनी गुफ्तगू के अंदर ये बात की कि जो इस्लाम है वो आपको मना नहीं करता कि आप दौलत कमाएं या ना कमाएं, लेकिन ये है कि लामहदूद दौलत रखना, आप कहते हैं, आपने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि लामहदूद दौलत रखने से मना किया गया है। लामहदूद दौलत क्या है? मतलब ये है कि इंसान जितनी मर्ज़ी दौलत रख सकता है या कोई उसकी हद है कि इससे आगे इंसान नहीं जा सकता? लामहदूद से यानी मेरा जो इशारा है वो ये है कि एक शख्स के पास बेबहा वसाइल हैं, बैंक बैलेंस है, दौलत है, सारा कुछ है, और दूसरी तरफ सोसाइटी भूख और मुफलसी का शिकार है। इस्लाम ने भी इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। कुरान मजीद हम पढ़ते हैं, कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए, जैसे इन्फाक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, जिस तरह सदक़ात सदक़े का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, खैरात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, मुकाबला करो एक दूसरे के साथ। इसी तरह ज़कात का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ। तो इस्लाम ख़ुद इसी बात की तलक़ीन करता है। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरा ये है कि जब एक रियासत वजूद में आती है तो वहाँ पर रियासत भी उस माशरे की फ़लाह व बहबूद को देखती है। दुनिया में अब टैक्सेस का निज़ाम है, आप देख लीजिए कि ऐसे ममालिक हैं जो 50-51% जो उनसे वो आपकी आमदन से, आपकी इनकम से लेते हैं, लेकिन उसके बदले में फिर आपको बहुत कुछ वो देते भी हैं। तो बुनियादी जो काम है वो ये है कि माशरे में एक बैलेंस, एक तवाज़ुन पैदा किया जाए। ये नहीं है कि दुनिया में लोगों के पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको गुर्बत भी नज़र नहीं आएगी। सही। यानी वो एक वेलफेयर स्टेट का एक तसव्वुर बन जाता है कि लोगों को रोज़गार भी दिया जाता है, तालीम भी दी जाती है, लोगों को रिहाइश भी दी जाती है, लोगों का इलाज मुआलजा भी, ये सब कुछ फ्री होता है। ठीक ठीक। तो दरहकीकत ये एक मकसद पेश नज़र रखना चाहिए। सही, ठीक। अमान साहब, आपसे पूछना मैं ये चाह रहा हूँ, एक तो ये रवैया दुरुस्त है, क्या ये काबिल कबूल है? और दूसरा, ये रवैया कैसे पैदा होगा? क्या इस रवैये से इल्मी अशख़ास की या इल्म की तरवीज की जो है वो मज़म्मत नहीं हो रही? अच्छा, एक बात मैं जो आपके सवाल के जवाब में सबसे पहले सामने रखना चाहूँगा, वो ये कि हमारे एक नौ मुस्लिम दोस्त हैं। अच्छा। अब तो खैर यानी नौ मुस्लिम इस तरह कि उनकी फ़ैमिली मुसलमान नहीं थी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो एक मरतबा उनके साथ इस मसले पर गुफ्तगू हो रही थी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हैं, अहमद दीदात साहब हैं, इनके बारे में जी। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई वो जिस तरीके से इस्लाम को पेश करते हैं या इस्लाम पर गुफ्तगू करते हैं और तक़ाबुल अदियान उनका मौजू है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये तरीक़ा दीन को पेश करने का पसंद नहीं करता, मुझे इससे इख्तलाफ है। यानी ये आप अपने उस दोस्त की बात बता रहे हैं? दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ। यानी वो कहते हैं कि भाई ये दावत का तरीका नहीं है। जब दूसरे को आप एक ठहरे में खड़ा करके उसके दीन पर, उसके मज़हब पर, उसके नज़रियात पे गुफ्तगू करते हैं ना, तो वो कभी भी कबूल करने की तरफ नहीं आता। बिल्कुल। तो इसलिए बेहतर तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप दीन की दावत देते हैं, दीन की प्रीचिंग करते हैं, लोगों को दीन की तरफ आप बुलाते हैं, तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है। एक ये होता है कि आप स्टेज सजा कर बिठाते हैं और फिर उस पर आप कहते हैं कि जी मेरा दीन सच्चा है, तुम्हारा दीन झूठा है, मेरी किताब में ये लिखा है, तुम्हारी किताब में ये लिखा हुआ है। तो ये वो नौ मुस्लिम है, इस्लाम उन्होंने कबूल किया और बाकायदा तौर पर डीपली इस्लाम को पढ़ा, यहूदियत को पढ़ा, मसीहियत को पढ़ा, इस्लाम को पढ़ा, बौद्ध मत को पढ़ा, हिंदू मत को पढ़ा, सारे। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये वो दोस्त हैं कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। इनके और भी दोस्त हैं, कोई यहूदियत की तरफ चला गया, सही, कोई किसी मज़हब की तरफ चला गया, लेकिन ये इस्लाम की तरफ ये आ गए। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जो लोग बाहर रहते हैं या जो मुसलमान हैं, नौ मुस्लिम हैं, वो किस अंदाज से देखते हैं कि हमें अपना दीन, अपना इस्लाम, अपना मज़हब किस अंदाज से दुनिया के सामने रखना चाहिए ताकि लोग राग़िब हों, लोग इस तरफ आएँ। बिल्कुल ना ये तरीका इख्तियार किया जाए जो एक आम तौर पर हमारे यहाँ भी लोकली इख्तियार किया जाता है कि जो एक मसलक का है, फ़िरके का है, वो दूसरे फ़िरके वाले को चैलेंज करता है
اور اسے کہتا ہے کہ بھئی میرا مسلک میرا فرقہ ٹھیک ہے، درست ہے، تمہارا مسلک فرقہ غلط ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ضد بازی ہوتی ہے، مقابلے بازی، مناظرے کا ماحول بنتا ہے، ٹکراؤ کا ماحول بنتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بنتا ہے. اور اس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھیے کہ کس طرح ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم حق پر ہیں، اور دوسرے پر اب ہم نے اپنے دین کو مسلط کرنا ہے، اپنے آئیڈیا اور نظریہ کو. اس سے پھر آگے جو جتنا جھگڑا اور مسئلہ ہے وہ یہاں سے پھر جنم لیتا ہے. باقی جو دوسری آپ نے بات کی، دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو اپنی بات کہنے کا حق ہے. اگر یہاں پر مثال کے طور پر ایک مسلک ہے اور اس مسلک کے ماننے والے یہاں پر موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، تو وہ ان کو ضرور ویلکم کہنا چاہیے. یعنی آج اگر اس مسلک کے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے جو مسالک ہیں ان کے بھی علماء مشائخ بھی آ رہے ہوتے ہیں، ان کے علماء بھی آ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے بھی لوگ یہاں سے باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تنگ نظری کا مظاہرہ علماء کو نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اور باقی اختلاف اگر آپ رکھتے ہیں تو وہ آپ ضرور اپنا اختلاف پیش کیجئے، اور یہ خیال کر لینا کہ وہ آ رہے ہیں تو اب مناظرہ میرے ساتھ ہو جائے اور ہم مناظرہ کر لیں، اس سے کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے. باہر سے آنے والے سے ہم نے کیا مناظرہ کرنا؟ ہم اندر سے بیٹھ کر جتنے مناظرے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ ان مناظروں سے کون سے مسئلے ہم نے حل کر لیے؟ اس سے مزید جو نفرت ہے اور مزید فاصلے وہ بڑے ہیں، اس میں اضافہ ہوا ہے، وہ بڑھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے نا وہ مناظرے کا ذکر کیا، تو مناظرے سے میرے ذہن میں جو ہے نا وہ ایک تو سوالات آ رہے ہیں کہ جو مناظرے کا طریقہ کار ہے، اور آپ کہہ لیں کہ ایک طرز تکلم یا طرز عمل جو مناظرانہ ہے، وہ کتنا تبلیغ نصیحت کے لیے، دعوت دین کے لیے کارآمد ہے آج کے دور میں، اور کتنا نہیں؟ دیکھیے، علماء کا جو باہمی طریقہ رہا ہے نا ہمارے اسلاف میں، وہ یہ رہا ہے کہ اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کر دو. اچھا ٹھیک. مثلا اگر ہمارے دو ائمہ حج کے موقع پر ان کی ملاقات ہوئی تو ایک امام نے اپنا نقطہ نظر اور اپنے دلائل پیش کر دی. صحیح. دوسرے امام نے اپنا نقطہ نظر اپنے دلائل پیش کر دی. ٹھیک. اس کے بعد فی امان اللہ اٹھ کر چلے. بس اتنی سی بات ہوئی. کوئی سر پھٹول نہیں ہوئی، کوئی گریبان نہیں پکڑے گئے، دونوں کے عقیدت مند فالوورز آپس میں نہیں لڑے، کوئی الجھاؤ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. انہوں نے بھی ان کے دلائل پر کوئی جسے تنقید جسے ہم کہتے ہیں یا جو اعتراضات ہیں وہ نہیں کیے، نہ انہوں نے ان کے دلائل پر اعتراضات کیے. دونوں نے اپنی اپنی بات پیش کر دی. اس کے بعد بڑے احترام اور بڑی محبت کے ساتھ وہ اٹھ کر چلے گئے. علماء کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. ہاں، آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کی کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو اس پر آگاہ کر دیتے ہیں، خبردار کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر آپ اپنے ذرا نقطہ نظر کو ریوزٹ کر لیجئے. میرے خیال کے مطابق یہ بات زیادہ درست ہے اور یہ بات بہتر ہے. تو یہ رویہ علماء کے درمیان ہوتا ہے. عوام کو جو تربیت دی جانی چاہیے وہ دعوت کے انداز میں. عوام کو ان مسائل سے آپ کے کوئی غرض نہیں ہے. اگر آپ یہ مسائل عوامی سطح پر اور اپنے عوامی مجالس کا موضوع بناتے ہیں تو وہاں سے پھر جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ پھر آپ کے سامنے آپ دیکھیے. بالکل صحیح ہے. اچھا، نصیحت کے لیے میں یہی ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کارآمد ہے طریقہ ہمارے یہاں رائج رہا ہے. میں چونکہ اس پہ بات کر رہا ہوں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں رائج رہا ہے بہت زیادہ. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہمارے ہاں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نظام تعلیم کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ اس کی تربیت کے لیے کچھ حصہ شامل ہے، جس کو ہم تربیت حاصل کرتے رہے ہیں. جی، یعنی آپ بھی تربیت حاصل کرتے ہیں. جی بالکل. یعنی ایک مسلک کا کوئی بن جانا، کسی نے دوسرے مسلک کا بن جانا. لیکن حیران کن بات یہ ہوتی تھی کہ ہمیشہ ہمارا مسلک ہی مضبوط اور دلائل رکھتا تھا، دوسرا جو مسلک ہوتا تھا وہ ہمیشہ کمزور ہی ہوتا تھا. تو یہ ایک ہمارے ہاں تربیت کا انداز ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے مدارس سے دین کے داعی، دین کے مبلغ، دین کے پریچر نکلنے چاہیے. ایسی ذہنیت، ایسی سوچ پیدا کی جانی چاہیے کہ خیر خواہی کی سوچ ہو، ویل وشنگس کی سوچ ہو، دوسرے کی بھلائی کی سوچ ہونی چاہیے. یہ رویہ، یہ ذہنیت، یہ تربیت ہمیں اداروں میں کرنی چاہیے تاکہ جب یہ مبلغ، یہ علماء جب معاشرے میں جائیں تو پھر یہ معاشرے میں دین کو پیش کریں، لوگوں کی اصلاح کا کام کریں. یہ در حقیقت اس کی اشد ضرورت ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। अमन साहब, हमारे नाज़रीन की तरफ से भी कुछ सवालात आते हैं तो हम उनको गाहे बगाहे जो है ना वो आपके सामने रखते हैं ताकि उस पर जवाब जान सकें। एक सवाल हमारे सामने आया है। सवाल ये है कि ले पालक एक बेटी है, लड़की है, और उसके बाप का जो नाम है वो असल वो नहीं है, यानी उसकी जो वल्दियत लिखी हुई है वो उसके असल बाप की नहीं है, बल्कि जिसने पाला है, जिसने तरबियत की है, उसका वो नाम लिखा हुआ है। उसका अब निकाह कर दिया गया, तो इस नाम के साथ उसका निकाह हो गया है या नहीं हुआ, ये सवाल है। मैं चाहूँगा कि आप इस ले पालक वाले मामले पे थोड़ा सा तफसीली बात कीजिएगा, जिसके अंदर इस सवाल का जवाब भी आ जाए। देखिए, आपके सवाल का जो आखिरी जुज़ है उसका मैं पहले 2 जुमलों में जवाब यानी निकाह दे के बाद। हाँ, निकाह की, जी, कि निकाह उसका हो गया। ठीक। इसलिए कि निकाह के लिए जो शर्त होती है, एक तो लड़की रजामंद हो और दूसरे नंबर पे 2 गवाह मौजूद हों, ठीक। तो निकाह तो हो जाता है। तो नाम जो है वो बाप का है या किसी का है, लेकिन ये है कि लड़की का नाम तो है ना, तो वो लेकर निकाह मुनाकिद हो जाता है। एक तो ये बात हो गई। अब इसके अलावा देखिए, हमारे माशरे को इस हवाले से तरबियत देने की ज़रूरत है। उनको बताया जाए कि जो अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, ये आप ही के मफाद के लिए बयान किया गया। यानी अरब में भी यही कल्चर मौजूद था कि जैसे 2 लोग हैं, दोस्त हैं, आपस में बड़े भाई बन गए, ना कोई लिखत पढ़त की और एक दूसरे के लिए वादे कर लिए, फिर क्या हुआ, बाद में जाकर मसाइल पैदा हो गए। यानी मिसाल के तौर पर कुरान कहते हैं वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, कि जब भी तुम कोई मामला करो आपस में तो फिर उसको तुम लिख लो। तिजारत का मामला, कर्ज़ का मामला, लेन देन का मामला, उसको लिखो। अब कई हम में से कहते हैं यार क्या मसला है, हम दोस्त हैं आपस में, भाई तो कौन से हम आपस में कोई हम गैर हैं, हम एक दूसरे के साथ लिखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है कि उन दोनों में से कोई फौत हो गया, फिर पीछे वो रसा है, फिर ऐसे या बदगुमानी पैदा हो गई, 2 साल 4 साल के बाद फिर मसाइल खड़े हो गए। तो इसलिए ये जो लिखना है ये कोई दोस्ती के ख़िलाफ़ नहीं है, ये मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बहुत बेहतर तरीका है कि लिख लिया जाए ताकि आइंदा कोई मसला पैदा ना हो सके। एक ये बात सही। दूसरी बात ये कि ये जो ले पालिक का मसला है, कुरान पाक ने वाज़े तौर पे ये कहा कि उदऊहुम लिआबाइहिम, कि ये जिनको ले पालिक बनाया जाता है इनको इनके बापों के नाम से पुकारा जाए। यानी ये तरीका नहीं होना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर ज़ैद अमर बकर हैं, बेटा जो उनसा है वो ज़ैद का है अमर, और बकर जो उनसा है उसके सुपुर्द कर दिया जाता है ज़ैद के बेटे को। अब वो बकर ही नाम बोला जाए, नहीं, चूँकि ये ज़ैद का बेटा है तो ज़ैद ही होना चाहिए, वल्दियत में ज़ैद होना चाहिए। ठीक, क्यों? इसलिए कि इससे बहुत सी कबाहतें पैदा होती हैं और हमने अमली तौर पर अपने माशरे में इस तरह के मसाइल देखे। यानी मेरे सामने एक मसला आया कि सारी ज़िंदगी गुजर गई, अब वो बच्ची जो उनसी है उसको जब बाप फोत हो गए, यानी जो मुँह बोला बाप है जिसने पाला, अब जो असल रिश्तेदार हैं, असल औलाद है, उसने निकाल दिया कि भाई तुम तो ऐसे ही, तुम्हें हमारे बाप ने तुम्हें अपने पास रखा हुआ था तो तुम्हें किसी चीज़ में कोई हिस्सा नहीं है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि इस्लामी नुक्ते नज़र से कुरान जो बयान कर रहा है उसमें इस लैपालिक बच्चा हो या बच्ची, इसका कोई भी हिस्सा नहीं बनता। ठीक है, ठीक है। हाँ, अपनी ज़िंदगी में अगर वो कुछ दे जाता है तोहफ़तन हदियतन, कानूनी तौर पर लिखत पढ़त हो जाती, ये एक अलहदा चीज़ है कि वो उसको दे गया। सही। लेकिन ये है कि ये ख्याल किया जाए कि अब जी एक बेटी या बेटे की हैसियत से यहाँ रहा, पला, बड़ा, तो लिहाजा जो उनसे बाद में हर सूरत में इसको हिस्सा दिया जाएगा, अपने असल बच्चे की तरह बन के। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बिल्कुल। और फिर ये है कि अब अगर इस पर बात करूँ कि कितने मसाइल पैदा होते हैं तो फिर एक लंबा इसका जवाब हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जो पूछा गया वो इतना ही सही। अमान साहब, बाकी बिलाल साहब आपके पास भी कुछ सवालात होंगे तो प्लीज़ अमान साहब के सामने रखें। जी, बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि अगर बीवी और शोहर में से कोई एक नमाज ना अदा करता हो या फ़राइज़ में कोताही करता हो, तो क्या इस बुनियाद पर एक दूसरे से नफ़रत करना या एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखना, क्या ये दुरुस्त अमल है? देखिए, इसके 2 हिस्से आप बना लीजिए। एक तो ये है कि इंसान से सुस्ती, काहली हो जाती है, ये एक अलहदा मामला हो जाता है। इसमें तो इंसान एक दूसरे को नसीहत करता है, तालीम देता है, तरबियत करता है, तबलीग करता है, राग़िब करता रहता है। इसकी यानी एक सूरत ये मौजूद है। दूसरी सूरत ये होती है कि एक शख्स है वो दीन का ही तारिक हो जाता है
نماز کا ہی تارک ہو جاتا ہے، انکار کرتا ہے، اور عملاً اور قولاً اور ہر طریقے سے، تو پھر واضح بات ہے کہ اگر اس کی بیوی ایک پختہ دین پر عمل کرنے والی ہے، اس کی سوچ دینداری والی ہے، واضح بات ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنا کبھی پسند نہیں کرے گی۔ بالکل اسی طرح مرد ہے، وہ دیندار ہے، عورت جو ہے وہ بالکل دین کی تارک آپ کہہ لیجئے کہ وہ اظہار کر کے ہی دین سے بیزاری کا اعلان کرتی ہے کہ بھئی نعوذ باللہ کہ یہ سب کچھ میں نہیں مانتی ان چیزوں کو، نماز اس بنیاد پر نہیں ادا کر رہی، تو واضح بات ہے کہ پھر ایسا مرد کبھی اس عورت کو کیسے اپنے نکاح میں رکھے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو پہلا جز ہے وہ قابل برداشت ہے، اور نہ بیوی کو خامند سے علیحدہ ہونا چاہیے، نہ سختی کرنی چاہیے، نہ خامند کو اپنی بیوی کے ساتھ اس بنیاد پر کوئی نوبت طلاقوں تک لے کر جانی چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ترغیب دلاتا رہے ایک دوسرے کو، لیکن وہ جو دوسری صورت میں نے بیان کی ہے وہ پھر واضح بات ہے کہ جب مختلف خیال، دین، مذہب، رویے، تو وہاں پر پھر ویسے بھی آٹومیٹیکلی رہنا مشکل ہو جاتا ہے ایک دوسرے سر، یہ کے جو ساتھ۔ آپ نے دوسری صورت بیان کی ہے، آیا یہ کفر میں شمار ہو جائے گا جب ظاہر ہے کوئی بندہ قولاً اور عملاً انکار کر دے گا؟ واضح بات ہے کہ پھر وہ جب ایک دین کو، ایک انکار مذہب اس کو کا ہو مان رہا ہے۔ ہی نہیں رہا، بالکل وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یا رسول کو نہیں مانتا، یا آخرت پر میں ایمان نہیں رکھتا، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں بنیادی باتیں اس ان کا صورت میں انکار تو پھر کر ان رہے کا ہیں، نکاح ہی ختم ہو جائے گا۔ نکاح خود بخود معاملہ ہی ختم ہو گیا ان کا۔ جی بہت شکریہ۔ یہ بھی بتائیے گا کہ نماز میں یہ ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے اکثر کہ شلوار مرد کے لیے ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ دیکھیے، نماز ہو یا نماز نہ ہو، جی اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی رواج اور روایت ایسی ہے کہ ان کپڑوں کے ساتھ کوئی تکبر، غرور، گھمنڈ یہ اگر متعلق ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر شریعت میں اس کی وعید ہے، چاہے نماز میں یا نماز سے باہر ہے، جس میں آپ غرور اور تکبر کا انداز ہے لباس کے حوالے سے، جو بھی ہوگا وہ غلط ہوگا۔ باقی ٹخنے سے اوپر کر لیں، ٹخنے سے نیچے کر لیں، اگر اس کا تعلق اس سے نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں اس کے بٹن کھلے ہوتے ہیں یا کندھے پہ رومال ہے، کیا ان مسائل کا بھی تعلق کسی چیز سے، غرور، تکبر سے، یا یہ الگ ہیں ان سے؟ دیکھیے، علماء نے اس کو کراہت کی حد تک کہا ہے کہ یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے، جی آپ نماز پڑھیں۔ مجھے جہاں تک اس میں کوئی لاجک سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ طریقے آپ کو نماز میں مشغول ہونے کے بجائے دوسرے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کپڑا یہاں پر پڑا ہوا ہے یا یہاں پر ہے، جب آپ رکوع میں جائیں گے وہ دونوں لٹک جائیں گے کونے، آپ اس سے نماز میں ڈسٹرب ہوں گے، آپ اس میں لگ جائیں گے کہ اس کو ٹھیک کرتے رہیں۔ یہ اس طرح کا جو عمل ہو جاتا ہے انسان کا نماز کے دوران، وہ چونکہ نماز سے توجہ ہٹا دیتا ہے، تو اس لیے علماء نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، ناپسند ہے طریقہ۔ سر، یہ سوال پوچھنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ وضاحت کیجئے گا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ مدارس میں خاص طور پہ 20 سال 25 سال عمر ہو گئی ہے اور ان کو زبردستی نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، ڈنڈے بھی مارے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ نماز سکھانے اور نماز کی طرف راغب کرنے کا یہ جو انداز ہے، اس پہ آپ وضاحت کیجئے گا، یہ انداز کیسا ہے اور علماء کو، اساتذہ کو، والدین کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ طلباء، بچے خود بخود نماز کی طرف مائل ہوں؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ایک ادارے کا اپنا نظم ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، وہ جو بھی آپ قائم کریں گے اس پر عمل کرنا سٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ ڈریس کوڈ بھی ہوتا ہے، لیکن اس ڈریس کوڈ میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہونی چاہیے، جی ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے نماز کا معاملہ ہے، واضح بات ہے کہ اگر آپ کا ایک دینی ادارہ ہے تو وہاں پہ نماز تو پڑھنی ہے، لازم ہے، فرض ہے، ویسے بھی فرض ہے ایک مسلمان پر، بالغ پر، عاقل پر، لیکن اگر ایک جامعہ میں آپ ہیں، کسی تعلیمی ادارے میں ہیں، تو وہاں پر نماز پڑھنی ہے۔ ہاں، اب معاملہ یہ ہے اور پریشان کن معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک مذہبی ادارہ ہے، آپ وہاں پہ 5 گھنٹے 8 گھنٹے بٹھا کے بچوں کو قرآن، حدیث، فقہ بالکل پڑھا رہے ہیں، پھر بچوں میں کیوں نہیں نماز کا شوق پیدا ہو رہا؟ یہ سوال ہے، یہ المیہ ہے، اور اس پر سب کو سوچنا چاہیے۔ پڑھا آپ دین رہے ہیں اور دین کا جذبہ جس کا اظہار نماز سے ہونا ہے وہ آپ
بچوں کی اس پر توجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں پھر اپنے نصاب پر، اپنے ماحول پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، ان کی تو تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی، وہ تو روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ یعنی یہ پرانے زمانے کی بات نہ کریں، یعنی آپ اب بھی اگر اپنے بزرگوں کو دیکھیں گے یا گزشتہ صدی میں دیکھ لیں، ان کا طور طریقہ، ان کا وتیرہ یہی تھا۔ تو آخر بچے کیوں اسلام سے یا نماز سے دور ہو گئے؟ یہ اچھا، پھر آخری بات جو میں اس حوالے سے عرض کروں گا، دیکھیے کہ جو سختی ہوتی ہے نا، یہ اصل اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں لگتی انسان کی، بالکل ایسے محنت لگتی ہے سمجھانے میں، ڈائیلاگ میں، اور بچے کو راغب کرنے میں، یہ ذرا محنتی کام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ محنت کریں، جسے کہتے ہیں نا وقت دیں، وقت لگائیں، اور بچوں کو مستقل طور پر اس طرح ان کی تربیت کریں کہ وہ پھر مرتے دم تک کبھی نماز نہ چھوڑیں۔ باقی جو ڈنڈوں کے زور پہ نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ بہت عارضی ہوتی ہیں۔ بس جامعہ میں بچے ہوں گے، مار کھائیں گے، وقتی طور پہ اٹھ کے ڈر کے نماز پڑھ لیں گے، جب جامعہ سے باہر جائیں گے وہ کبھی بھی پھر نماز نہیں پڑھیں گے۔ صحیح جی ناظرین کرام، بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی بلال صاحب، آپ سوال کر رہے تھے۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ نئی مسجد کی تعمیر کروانے کے بعد اس کا نام رکھنے کا جب مرحلہ آتا ہے تو اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے؟ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ نئی مسجد جب تعمیر ہو تو اس کا نام کس طرح سے رکھا جائے، کیا سوچا جائے، کس طرز پر رکھا جائے، اس بارے میں وضاحت کیجیے گا۔ دیکھیے، نام رکھتے ہوئے نا بس ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا گھر اللہ ہی کے تعارف سے ہونا چاہیے، یعنی اس کی جو بنیاد ہے وہ دین ہے۔ تو لہٰذا کوئی ایسا نام نہ رکھا جائے کہ جس میں مسلک اور فرقے کی جھلک ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرقے سے، تفرقہ سے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا نام کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نام رکھتے ہوئے بس اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ یہ جو رنگ، نسل، مذہب، یہ جو تفریقات ہیں، تو ایسا کوئی نام نہ ہو، اس لیے کہ جو رب ہے نا وہ سب کا رب ہے، کوئی اپنا کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی مذہب سے، تو اس طرح تفریقات کے ساتھ ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ معاشرے میں مسجد ایک ایسا مرکز ہوتا ہے کہ جو اتحاد کا، اتفاق کا در حقیقت وہ مرکز ہے، تو لہٰذا اس بات کا بنیادی طور پہ خیال رکھا جائے۔ اس میں ایڈیشنلی یہ بھی بتائیے گا کہ شخصیات کے نام پر مساجد کا نام رکھنا کیسا ہے؟ جیسے مسجد بلال ہے یا ہم فیصل مسجد کی بات کرتے ہیں، تو شخصیات کے نام پر ٹھیک ہے؟ دیکھیے، شخصیات کے نام پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ہم کسی بھی صحابی کے نام پہ ہم رکھ رہے ہیں یا کسی کے نام پر ہم تو کوئی تابعی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، اس کے نام پر، لیکن بس جو بات میں نے بنیادی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر یہ چیز پیدا نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا جو مقصد ہے وہ اسی صورت میں پورا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ان سب تفریقات سے بالا تر ہونا چاہیے۔ یہ بتائیے، نام رکھنا ضروری ہے مسجد کا؟ مثال کے طور پہ نام تو کسی بچے کا، کسی لڑکے کا، لڑکی کا رکھنا چاہیے، مسجد ہوتی ہے، مسجد کا نام رکھنا ضروری ہے؟ وہ صرف ایک تعارف کے لیے رکھا جاتا ہے، یعنی آپ کوئی کسی کا نام جب آپ رکھتے ہیں تو وہاں پر پہنچنا، وہاں پہ آنا، پہچان کے طور پر، ایک پہچان کے طور پر۔ قرآن پاک نے کہا کہ بھی ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر کہا کہ شعوب اور قبائل بھی ہم نے بنائے، کیوں بنائے؟ لتعارف ہو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف ہو جائے۔ تو ایک تعارف کے لیے ہی نام ہوتا ہے، باقی تو کوئی اس کی وجہ نہیں ہے۔ صحیح۔ سر، انسان محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد وہ ایک مقام تک پہنچتا ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ مقام نہیں ملتا جس کے لیے وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ ان کو دلاسے دیے جاتے ہیں کہ قسمت میں ایسا لکھا تھا، یا جو اللہ نے چاہا وہی ہونا ہے، یا جو ہوتا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ بندہ پھر اس پہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ اپنی خامیاں، کوتاہیاں نہیں ڈھونڈتا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ رویہ کیسا ہے کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ جو قسمت میں تھا
وہی ہوتا ہے یا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے جو محاورے اور اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں نا یہ صرف تسلی کی خاطر ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی اتنی بڑی فلسفی نہیں ہوتی کہ جس بنیاد پر ہم دوسرے کے ساتھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے، یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ باپ ہیں، واضح بات ہے آپ اپنے بیٹے کو متوجہ کریں گے غلطیوں کی طرف، کمیوں کی طرف کہ آپ اس کو بیٹا دور کریں، پھر دیکھیں آپ آگے بڑھیں گے۔ لیکن کہیں پر آپ کا اس نوعیت کا تعلق نہیں ہوتا تو وہاں پر پھر یہی ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے کہ دوسرے کو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ نے محنت کی اور محنت کریں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آپ کے لیے پیدا فرمائے گا۔ اس چیز کا تعلق، اس بات کا جو تعلق ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا دوسرے کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کس نوعیت کے اور کس طریقے سے، آیا کہ آپ اس حد تک جا کر بھی بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا بس آپ ایک حد تک اس کو تسلی اور اس کو تشفی دے سکتے ہیں۔ جی سر، میں میاں بیوی اور ازدواجی معاملات کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ میاں بیوی کے درمیان خوش اسلوبی سے معاملات کو چلانے کے لیے یا خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے والدین کے ساتھ کیا رویہ اور کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا چیزیں جن کو ہم اس طریقے سے بیٹھ کر ہم ڈسکس کرتے ہیں، اگر آپ ان کی گہرائی میں جائیں گے نا، یہ در حقیقت میاں بیوی کا آپس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ایک معاہدہ تو ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے، کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انویزیبل ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، لیکن وہ ایک معاشرے میں، ایک خاندان میں وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کا میاں بیوی دونوں خیال کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر نکاح نامے میں کسی جگہ یہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ بھئی خامند جو سا ہے وہ اپنے سسرال کا خیال رکھے گا، کوئی سالے کا مسئلہ ہے، کوئی سالی کا مسئلہ ہے، ساس کا مسئلہ ہے، سسر کا مسئلہ ہے تو وہ ان مسائل کو حل کرے گا، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوتا۔ اسی طرح جو بیوی ہے وہ خامند کے گھر والوں کا خیال رکھے گی یا ان کے معاملات کو دیکھے گی، یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ مرد اپنے سسرال یعنی خامند سسرال کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے مسائل میں دلچسپی لیتے ہیں، ان مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اکثر طور پر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، جو مضبوط داماد ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے سسرال کو سپورٹ کرتا ہے۔ دوسری طرف یہی معاملہ پھر بیوی کا بھی ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میاں بیوی آپس میں طے کرتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب یہ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خامند اپنے ساس سسر کا احترام کرے لیکن بیوی جو ہے وہ اس کے والدین کا یا اپنے ساس سسر کا احترام نہ کرے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ناممکنات میں سے ہیں اور اس سے پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ میاں بیوی آپس میں مل جل کر ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے حل کر سکتے ہیں۔ جی امان صاحب، آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے۔ آج کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ او قال لجارہ ما یحب لنفسہ، کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے یا اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہ کرے۔ یعنی مومن وہ شخص ہو سکتا ہے اور ایمان کے کمال کو اور معراج کو وہی پا سکتا ہے کہ اگر ایک شخص، ایک مومن اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے اسے چاہیے کہ پھر وہ اپنے بھائی کے لیے یا پھر اپنا پڑوسی جو ہے اس کے لیے بھی اسے چاہیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ امان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے مدلل گفتگو کا۔ بلال صاحب بہت شکریہ آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Mm-hmm.